खुदा के जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ शान भाई मौजूद हैं। शान भाई कैसे हैं आप? मैं सिस्टर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू सिस्टर। तो ब्रदर शान, आजकल हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, फिरकों की क्लासिफिकेशन जो ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे सामरी फिरके के बारे में। तो सामरी फिरका किस तरह का फिरका था और ये इसकी बिगड़ी कहाँ से हुई? सिस्टर, ये तो बहुत अहम सवाल है कि हमें सामरी लोगों के बारे में बहुत अहम किरदार है बाइबल मुकद्दस में। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें मिलता है, न्यू टेस्टामेंट में भी हमें मिलता है, और हमें बाइबल को समझने के लिए हमें फिरकों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और उससे हम बाइबल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सिस्टर, जब हम पुराने अहदनामे में इसे देखते हैं, सामरिया को, जो लफ्ज़ सामरिया है, इसका जब हम मीनिंग की देखते हैं तो इसको अपने माहौल के मुताबिक जब हम देखते हैं, कल्चर के मुताबिक, तो इसमें इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हमें मिलता है। इसमें हमें वो शख्स मिलता है, वो जादूगर मिलता है जो फिल्मों में और फ़लसफ़ों में हमें किरदार अदा करता है, ज़ालिम शख्स का किरदार अदा करता है। इस तरह की मीनिंग्स में हमें मिलता है। और जब हमें इस लफ्ज़ को हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो फिर खुदावंद के ज़िंदा कलाम में जब हमें इसे लफ्ज़ को देखते हैं तो हमें मिलता है कि जो सामरी लफ्ज़ हमें कहाँ से मिलता है, उसको हम जानने के लिए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पहली सलातीन उसका 16 चैप्टर और उसकी 23 आयत से लेकर हम 24 आयत में देखेंगे कि हमें सामरिया को जो लफ्ज़ था वो हमें कैसे इसका आगाज़ मिलता है। और इसमें हम देखें कि इसमें उमरी बादशाह था, वो इसको कैसे इस शहर को कैपिटल सिटी बनाता है जो 10 कबाइल थी। तो इसमें हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे, शाह यहूदा आसा के 21वें साल से उमरी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। उसने 12 बरस सल्तनत की। तरसिया में 6 बरस सल्तनत रही, और उसने सामरिया का पहाड़ समर से 2 कंतार चांदी में खरीदा और उस पहाड़ पर एक शहर बनाया, और उसका नाम जो उसने बनाया था पहाड़ के मालिक समर के नाम पर सामरिया रखा। इसमें इस हवाले में हमें मिलता है कि जो उमरी बादशाह था उसने एक समर शख्स से पहाड़ खरीदा, और उसने उस शख्स के नाम पर, उसके जो साबका मालिक था उसकी निस्बत से उसका नाम उसने सामरिया रख दिया। और यहाँ से हमें मिलता है सामरिया का आगाज़। और जो सामरी शहर में रहते थे, उस पहाड़ में रहते थे, उसके करीब जो शहर था उस सारे का नाम उन्होंने सामरिया रख दिया, और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको सामरी कहा जाता था। और जब हमें मिलता है कि उमरी बादशाह के बाद उसका बेटा अखिया बादशाह आता है, तो वो अखिया बादशाह जो होता है वो सदानियों की बेटी जो एज़ेबल है उसके शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद हमें मिलता है जो अखियब होता है ना, वो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो अपनी बीवी के साथ मिलकर वो जो सामरिया में उसको कैपिटल सिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बाल की पूजा करते हैं, और वहाँ पे जसीरतें और ऊंचे मकाम बनाते हैं। लिखा है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में, इसी चैप्टर में 16 चैप्टर में हमें मिलता है कि उसमें जो सामरी थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा बुत परस्ती हो चुकी थी कि वो लिखा है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में, इससे पहले जो बादशाह अखिया बादशाह से पहले जितने बादशाह आए थे उससे ज़्यादा इसने बुत परस्ती करवाई थी, और इसने अपने बुरे कामों से खुदा को नाराज़ किया। और खुदावंद इससे बहुत ज़्यादा, खुदावंद का जो दिल था इससे दूर हो चुका था। और इसमें हमें मिलता है कि यहाँ से सामरिया का आगाज़ मिलता। यहूदा और बिन्यामीन का कबीला था, वो एक दूसरे के साथ वफादार थे, इसलिए वो 2 कबाइल लहदा थे और ये 10 कबाइल लहदा थे। ये 10 कबाइल थे। ये अखियब के दौर में जो सामरिया थी सिटी, ये उसका कैपिटल सिटी बन चुकी थी। इसमें बादशाह के महल थे, यहाँ पे ज़्यादा काम और ज़्यादा कुछ होता था। यहाँ पे उन्होंने जसीरतें बनाई हुई थी, और बुत परस्ती का ये हमें मिलता है। इस तरह से हमें जो सामरिया लफ्ज़ और सामरियों का आगाज़ हमें असीरी से पहले इस तरह से मिलता है हमें सामरियों का। बिल्कुल ठीक है ब्रदर शान। तो ये जो सामरी लोग थे जिन्होंने हैकल बनाई थी कोहे गर्जीम पर, इसके बारे में कुछ बताइए। सिस्टर, हम नहमिया को दौर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, उससे पहले सुपर पावरें कुछ आई हैं। उसमें हमें सबसे पहले मिलती है असूर मिलता है, असूर के बाद हमें मिलता है जो गैर अक़वाम में थी, और हमें बाबिल मिलता है, उसके बाद हमें फारस मिलता है। कि जो पहले यहूदी थे, असीरी से पहले यहूदी जो सामरी कहलाते थे, वो गैर अक़वाम में शादी नहीं करते थे, तो वो खालिश यहूदियों में मौजूद थे।
تو اس طرح سے ان یہودیوں میں اور جو نہمیہ کے دور میں جو سامریہ میں لوگ رہتے تھے ان میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. انہوں نے اپنے دینی اور اپنی ثقافتی اقدار سے ختم ہو چکے تھے اور ان میں کافی زیادہ نسل کشی ہو چکی. سسٹر اب ہم میپ کی ہیلپ لیں گے. تو یہ جو میپ ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, کیپٹیوٹی آف اسرائیل اینڈ جوڈا, اور اس میں اس میپ میں ہمیں 3 لائنیں مل رہی ہیں جس کا ایک کلر ہے, اس کا ہمیں پرپل ہے اور گرین ہے اور اورنج ہے. اور جو ہمارے پاس پرپل کلر ہے یہ اسیریا ہے, اور جو ہمارے پاس یہ گرین والا کلر ہے یہ ہمارے پاس بیبلونیا ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جس کو میں ریڈ سرکل کیا ہوا ہے پرشیا جسے میں فارس کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد بیبلونیا کو ہم کہتے ہیں بابل کہتے ہیں, اور سیریا کو ہم سور بھی کہتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھیں گے ان کے سفر کے درمیان کہ کس دور میں ان کی یہ اسیری ہوئی اور کیا کیا یہودیوں کے ساتھ اس وقت میں ہوا. سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں اسرائیل ہم کہتے ہیں 10 قبائل کو, جو 722 BC سے لے کر وہ 626 BC میں اس کی اسور کی سلطنت آتی. ہمیں یہ 722 BC میں یہ جو ہمیں پرپل کلر ملتا ہے یہاں سے یہ سارے جو یہاں پہ اسور تھا یہ لوگوں نے آ کر یہ اسرائیل کے جو علاقہ ہمیں ملتا ہے اس کو فتح کر لیا 10 قبائل کو, اور اس میں سے کافی لوگوں کو انہوں نے یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ مار بھی دیا, اور 3 سال تک انہوں نے اس پورے علاقے کا محاصرہ کیا, ان کو گھیرے رکھا, اور اس کے بعد سر دوم نے اس کو جیت لیا. اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کو مارا, اور مارنے کے بعد جو بچ گئے تھے ان کو اسیر کر انہوں نے دوسرے علاقوں میں جیسے مدانیوں کے غیر اقوام کے علاقے تھے انہوں میں جا کر انہوں نے بسا دیا, اور جو غیر اقوام کے لوگ انہوں نے کچھ اسیر کیے ہوئے تھے, کوئی غیر اقوام کے قبائل تھے, انہوں نے لا کر انہیں اسرائیل کے 10 قبائل میں سامریہ کے علاقہ میں سارے میں انہوں نے بسا دیا. تو اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کا جو دینی اور ثقافتی اقدار تھا وہ کم ہوتا گیا, اور ان کی نسل یہاں پہ ہمیں ختم ہوتی ملتی ہے جو 10 قبائل کی ہے. یہاں سے جو ان کی جو ہمیں ملتا ہے یہ ان کا جو دور ملتا ہے یہ 722 BC سے لے کر ہمیں 626 BC تک ہمیں ملتا ہے. اس میں جو علماء آتے ہیں وہ ہمیں یسایہ خداوند کا بندہ ملتا ہے, ہوشیہ ملتا ہے, آموس اور میکا. اس کے دور میں ہمیں یہ بڑی شخصیتیں ملتی ہیں جو خداوند کے بندے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ان کی حکومت ہوتی ہے وہ 96 ایئر کے پاس یہ جو اسور تھا یہ حکومت کرتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سپر پاور جسے ہم بابل کہا جاتا ہے, یہ جو ہمارے پاس گرین کلر کی لائن ہے یہ بابل ہے. یہ بابل نے کیا کیا, اس کے بعد اس نے 626 BC میں وہ آیا اور اس نے سب سے پہلے اسور کو فتح کیا, اور اسور کو فتح کرنے کے بعد پھر اس نے 10 قبائل کو فتح کیا, کیونکہ اسور نے تو پہلے فتح کیا ہوا تھا 10 قبائل کو. اسی طرح وہ جو 10 قبائل پر اس پر بھی حکومت جو تھی وہ بابل کی آ چکی تھی, اور اس کے بعد اس نے 2 قبائل کو بھی فتح کر لیا جو یہودا اور جو ہمیں بنیامین کا قبائل ملتے ہیں. اس کو بھی جب بابل نے فتح کر لیا, یہ اس کو جو اس نے فتح کیا تھا یہ 626 BC میں اس نے اس کو فتح کیا تھا جو اس کی سلطنت رہی تھی. جو بابل نے فتح کیا تو وہ ہمیں ملتا ہے 526 سے لے کر ہمیں 539 BC تک ہمیں ملتا ہے. یہ اس کا دورہ ہے. اس میں جو خداوند کے کلام میں سے علماء آئے اس میں ہمیں حبقوق اور یرمیہ, نوح اور حزقیل اور دانیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو اس ایریا میں کام کرتے ہیں, اس وقت میں کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ہم کہ یہ جو بابل کا دور تھا یہ 86 ایئر ان کی سلطنت یہاں پہ رہی. اس کے ساتھ ہی ہمیں ملتا ہے 586 BC میں ہمیں ہیکل کا جو سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی اس کو بھی سنسار کیا گیا 586 BC میں, اور جو اس کی سلطنت رہتی ہے یہ 87 ایئرز رہتی ہے. اور یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیا بادشاہ آ جاتا ہے. جو نیا بادشاہ آتا ہے اسے ہم فارس کہا جاتا ہے, اور جو فارس کی حکومت یہ سپر پاور 3rd سپر پاور آتی ہے وہ فارس کی آتی ہے. یہ فارس کی آتی ہے 539 BC سے لے کر یہ 331 BC تک اس کی حکومت رہتی ہے. جو یہ فارس کا نیا بادشاہ آتا ہے یہ بابل کو پہلے فتح کرتا ہے, اس کے بعد یہ سور تو پہلے ہی اس کے بابل کے قبضے میں ہوتا ہے تو وہ بھی فتح ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, اور 10 قبائل بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ 2 قبائل بھی تھے وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. جو فارس کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ 539 BC میں وہ یہودیوں کو کہتے ہیں
کہ جو بابل میں اور سوریہ میں بچے ہوئے جو خاندان تھے، جو خالص یہودی تھے، جن کے پاس نسب نامہ تھا، جن کے پاس ان کا نسب نامہ تھا، ان کو وہ واپس بھیج دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے علاقہ میں، اپنے شہر میں جانا ہے، وہ جا سکتے ہیں، ان کو وہ اجازت دے دیتا ہے۔ وہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتا ہے جب بابل فتح کرتا ہے، کچھ یہاں سے ہمیں ملتا ہے، کچھ بچ کر یہودی بھاگ جاتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں، وہی بچے ہوئے یہودی وہاں پہ ملتا ہے، یہودیہ میں آ جاتے ہیں، اور یہاں سے جو اسور سے اور بابل سے جو خاندان واپس جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جب سامریہ میں، تب یہودی جو سامری ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ غیر اقوام میں شادی کروا لیتے ہیں، اور ان کے پاس یہودی ہونے کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہمیں نہمیہ کے دور میں ملتا ہے، جب ہمیں سسٹر نہمیہ کے دور میں یہ سارا واقعہ ملتا ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہودی تھے نہمیہ کے دور میں جب ہمیں ملتا ہے، تو جو نہمیہ کے دور کے یہودی سامریہ میں رہتے تھے، وہ خاص یہودی نہیں رہ چکے تھے، جس میں بہت سے یہودی، جب خداوند کا بندہ نہمیہ ہیکل بناتا ہے تو بہت سے یہودی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں ملتا ہے ہمیں سنبلت کا ملتا ہے بائبل مقدس میں، نہمیہ کتاب میں، وہ اپنے بھانجے جو اس کا ہوتا ہے، وہ اپنے داماد کی کہانت اور اس کے شادی، اپنی بیٹی کی شادی کو بچانے کے لیے ایک کوہ گرزیم پر ایک ہیکل بنوا دیتا ہے، جسے ہم کوہ گرزیم سامریوں کے ہیکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو نہمیہ تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل میں وہ لوگ ہیلپ کریں گے جن کے پاس ان کا نسب نامہ ہے، وہی اس میں ہیلپ کریں گے اور اس ہیکل کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے ایک علیحدہ ہیکل بنا دی، اور اس ہیکل کا اختتام بھی ملتا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح سے پہلے اس ہیکل کا اختتام ہو جاتا ہے 128 BC میں، جب ہمیں یوحنا ارکنس کے بارے میں ملتا ہے۔ یوحنا ارکنس آتا ہے، وہ اس ہیکل کو سنسار کرتا ہے، وہ سیکنڈ شہر کو اور اس ہیکل کو سنسار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جب نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمیں سامری اور کہا ہمیں ریفرنس ملتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھنڈارات ہیں، یہ جو پہاڑ ہے سامریہ پہ، یہاں پہ ہمارے باوجداد، ہمارے جو بزرگ تھے وہ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمیں وہ سامریوں کی ہیکل کے بارے میں ملتا ہے، سنسار ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جو خالص یہودی نہیں رہ چکے تھے، انہوں نے ہیکل بنائی تھی۔ اسی لیے جو فریسی طبقہ ہے، یہاں سے یہ جب ہمیں نہمیہ کا دور شروع ہوتا ہے، جب یہ بابل سے لوگ واپس آتے ہیں فارس کے دور میں، تو وہاں سے یہ جو ہمیں کلاسیفیکیشن جو ہے فرقوں کی، یہ ہمیں ملتی ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے ہیکل بنائی تھی، اور اس کو اس 128 میں اس کو سنسار بھی کیا گیا۔ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ سامریہ کے ہیکل کے بارے میں۔ اوکے برادر شام برادر، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ کس طرح وہ فرقوں کی کلاسیفیکیشن ہوئی، کس طرح انہوں نے اسیری کی، کس طرح انہوں نے ان کو جو ہے اسیر کرنے کے بعد کلاسیفیکیشن ہوئی، اور مکسچر بن گیا نیشنز کا، فرقوں کا ایک مکسچر بن گیا۔ پیور جوز بھی نہیں رہ رہے، اور کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ وہی رہے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ہیکل بنائی۔ تو سسٹر اس میں ہم دیکھتے ہیں جب آپ دوسری سلاطین اس کا 17 چیپٹر دیکھتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مدانیوں کے علاقہ میں انہوں کو جا کے بسا دیا۔ یہ چیپٹر ہمیں بہت زیادہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو دوبارہ ہیکل بنی ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیکل تھی، یہ جو خالص یہودی جن کے پاس ان کے نسب نامے تھے، یہ ان کے خلاف جا کر انہوں نے اپنی ایک حمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ایز اے جوز انہوں نے یہ بنائی۔ ٹھیک ہے، تو سامری فرقے کے عقائد کس طرح کے تھے؟ تو جو سامری فرقے کے جب عقائد پر ہم غور کرتے ہیں، جو سامری فرقہ ہے، یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ جیسے فقی اور فریسی خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس طرح یہ بھی خداوند پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ان کا ایمان کوہ گرزیم پر ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو سامری لوگ ہیں، یہ 5 جو تورات کی کتابیں بس ان پہ ایمان رکھتے ہیں، بائبل کی دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، اور ان کا کہتے ہیں کہ یہی ہمارا مکاشفہ ہے۔ اس لیے خداوند کے بندہ موسیٰ پر یقین رکھتے، یہ ان کے عقائد وغیرہ ہیں۔ تو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں خدا یسوع مسیح سامریہ میں سے سفر کرتا ہے، کیونکہ جو فقی اور فریسی ہے، ان کے ریلیشن شپ سامریوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔
یہ ان کے ساتھ یہ کھانا پینا اور ان کے ساتھ یہ ان کا میل جول نہیں تھا، کیونکہ یہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ یہ خالص یہودی نہیں کہ انہوں نے غیر اقوام میں شادی کی، خدا ان سے ناراض ہے. یہ ان کا فقیوں اور فریسیوں کا یہ کنسیپٹ تھا. اور خدا یسوع مسیح پھر سامریہ میں سے گزرتا ہے، وہ ان کو تبلیغ، ان کو کلام سناتا ہے، ان کو خدا یسوع مسیح دعوت دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ خدا ان کا کلام یہ ہے، میں ہی مسیح ہوں. تو خدا ان کو بتاتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی. تھینک یو برادر شان، آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا سامری کے بارے میں، اور اسی طرح آگے ہم ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے بارے میں سیکھیں گے. امید ہے کہ آج کا کلام سننے والے سب بہن بھائیوں کے لیے باعث برکت ہوگا اور لوگوں کو بائبل اسٹڈی کے لیے بہت فیتھفل اور فروٹفل ثابت ہوگا. آمین.